अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज से हम दोबारा से अपनी जो वीकली ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनको रिज्यूम करने लगे हैं। आई एम योर मैम मारिया फ़याज़ एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट द लेक्चर ऑफ एजुकेशन बीए थर्ड ईयर। तो स्टूडेंट्स आज हमने जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट वीक अपनी थर्ड ईयर की बुक का लास्ट चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट किया था। और ये चैप्टर जो है ये पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में पाए जाने वाले मसाइल के बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है। हमने लास्ट टाइम जो मसला पढ़ा था वो नाख्वानदगी का मसला था, उसको काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में तालीम निस्वां में कमी की वजूहात क्या हैं। अच्छा, ये जो तालीम निस्वां का जो टॉपिक है इसकी जो वैसे ऑलरेडी ये जो इम्पॉर्टेंट हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी सिलेबस का हिस्सा हैं वो मैंने आपको क्लासेस के दौरान ही सारे टॉपिक्स जो थे वो बता दिए थे, उनकी निशानदही कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दोबारा थोड़ा सा गाइड करूँगी। अगर आप शुरू में कंटेंट्स पे आ जाएं तो पाकिस्तान के जो तालीमी मसाइल हैं उसमें है एक 9.4 है पाकिस्तान की मौशरती ज़िंदगी में तालीम निस्वां की अहमियत और सूरत हाल क्या है। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली तालीम निस्वां से क्या मुराद है आपको अब तक मालूम ही होगा। निस्वां का मतलब औरत होता है, तो तालीम निस्वां का मतलब है औरतों की तालीम, ख़वातीन की तालीम। तो ये जो टॉपिक है 9.4 ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसमें जस्ट बताया गया कि तालीम निस्वां की क्या अहमियत है किसी भी मुल्क और कौम के लिए, और ये अहमियत आप ख़ुद भी समझते हैं कि ख़वातीन की तालीम जो है किसी भी कौम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जो किसी भी कौम की तरबियत का जो बेसिक यूनिट होता है वो माँ होती है, और माँ जो होती है वो एक ख़ातून होती है। पढ़ी लिखी माँ होगी तो कौम भी पढ़ी लिखी होगी। तो ख़वातीन वैसे भी हमारी आबादी का 50% है, यानी कि हमारी निस्फ़ आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। लिहाजा निस्फ़ आबादी का तालीम याफ्ता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Anyways, this topic is 9.4 जो topic it's not included in your syllabus, but you can just read it for your own better understanding of the topic. उसके बाद 9.5 पाकिस्तान में तालीमी निस्वां की कमी की वजूहात। दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में तालीमी निस्वां में कमी क्यों पाई जाती है, यानी ख़वातीन की तालीम जो है वो उस लेवल पर क्यों नहीं है, या ख़वातीन की जो तालीम है वो मर्दों के मुकाबले में कम क्यों है। इन वजूहात को हम आज आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई एम ऑन पेज 394 ऑफ बुक थर्ड ईयर बीए की जो बुक है। औरत माशरे की अहम फ़र्द है। मुल्क की तरक्की औरत और मर्द दोनों पर यकसा इन्हसार करती है। औरत सलाहियतों के हवाले से मर्द से किसी भी तरह कम नहीं है। अमली तालीम के ज़रिए ख़वातीन की सलाहियतों की नमू करके उन्हें कौमी तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पाकिस्तान में तालीम निस्वां की कमी की अहम वजूहात दर्ज झेल हैं। अच्छा जी, इस शुरू में यही बताया गया है कि औरत और मर्द जो हैं वो बराबर हैं, और माशरे को बनाने में, माशरे की तामीर और तरबियत करने में भी दोनों का बराबर का हिस्सा है। लिहाजा तालीम भी दोनों को बराबर की लेवल की मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तालीम निस्वां जो है वो अपनी जो रिक्वायर्ड सतह है उस तक अभी तक नहीं पहुंची। तो उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले जी निसाबी यकसानियत या करिकुलर यूनिफॉर्मिटी कहते हैं या यकसानियत कहते हैं एक जैसा होना। ठीक है, लड़कों और लड़कियों के लिए यकसा निसाब तालीम निस्वां में कमी की अहम वजह है। पाकिस्तान की तालीमी इदारों में यकसा निसाब पढ़ाया जाता है। ये निसाब ख़वातीन के मौशरती, नफसियाती और नमूई तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता। बाज़ वालिदैन अपनी लड़कियों के लिए ये निसाब नामौजू ख्याल करते हुए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। इस तरह यकसा निसाब तालीम निस्वां के फ़रोग़ की राह में रुकावट बनता है।
اچھا جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نصاب جو ہے وہ یکساں ہے، وہ ایک جیسا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کی اور عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ مختلف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دو مختلف جینڈرز ہیں، اور مختلف جینڈر ہونے کی وجہ سے ان کی رسپانسبلٹیز بھی مختلف ہیں، ان کے نفسیاتی اور معاشرتی تقاضے بھی مختلف ہیں، لہٰذا نصاب بھی ان کے معاشرتی تقاضوں کو، نفسیاتی تقاضوں کو اور ان کے جینڈر رولز کو تھوڑا سمجھ کے بنانا چاہیے اور پڑھانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یکساں نصاب پڑھایا جاتا ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہیں یا بہت سارے والدین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نصاب ان کی بچیوں کی ضروریات سے ہم آہنگی نہیں رکھتا، لہٰذا وہ تعلیم میں انٹرسٹ نہیں لیتے اور اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے، تو اس وجہ سے بھی تعلیم نسواں میں جو فروغ ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی فرسودہ روایات، آؤٹ ڈیٹڈ ٹریڈیشنز۔ مختلف علاقوں اور قبیلوں کی روایات بھی تعلیم نسواں کے فروغ میں رکاوٹ ہے۔ جہالت کی بنیاد پر نمو پانے والی رسموں اور اقدار کے تحت عورتوں کی تعلیم و تربیت کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں کے مکین اور قبیلوں کے مرد عورتوں کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اس طرح مخصوص علاقوں اور قبیلوں میں پیدا ہونے والی بچیاں خود ساختہ اقدار کی بھیٹ چڑھ کر علم کی روشنی سے محروم رہ جاتی ہیں۔ جی پاکستان میں، ہمارے ملک میں بہت سارے جو مختلف قسم کے قبیلے ہیں یا مختلف علاقے ہیں جو بیکورڈ علاقے ہیں، جو فرسودہ خیالات رکھتے ہیں، وہ لوگ عورتوں کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے، وہاں خود اتنی جہالت پائی جاتی ہے۔ عورتوں کی تعلیم کو تو وہ تب پسند کریں جب وہاں پر مرد پڑھے لکھے ہوں، وہاں پہ ان علاقوں میں وہ اتنے فرسودہ اور اتنے بیکورڈ ایریاز ہیں کہ وہاں پر مرد ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ کیسے عورتوں کی تعلیم کو انکریج کریں گے؟ لہٰذا وہاں کی جو رسم و رواج ہیں کہ نہیں جی بیٹی نے یا بچی نے یا عورت نے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھنا، اس قسم کی جو روایات ہیں، ان روایات کی وجہ سے بھی بہت ساری جو خواتین ہیں وہ اپنا جو تعلیمی حق ہے وہ حاصل نہیں کر پاتی ہیں اور تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں، اور اس طرح اوور آل ملک میں تعلیمی نسواں کی جو ایک کمی ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد جی مخلوط تعلیم یا کو ایجوکیشن۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم کا رجحان بھی تعلیم نسواں کے فروغ میں رکاوٹ ہے۔ تمام تر روشن خیالی کے باوجود بعض والدین معاشرتی نقطہ نظر سے اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی رجحان ان کی معاشرتی روایات سے مطابقت نہیں رکھتا، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود مخلوط تعلیمی اداروں میں ان کی تعلیم پر آمادہ نہیں ہوتے۔ جو ہمارے ہاں ملک میں زیادہ تر یونیورسٹیز ہیں یا جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہ زیادہ تر کو ایجوکیشن بیسڈ ہیں، یعنی وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جن معاشرتی اقدار کا حامی ہے ان کے مطابق بہت سارے والدین جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں پڑھیں، لہٰذا وہ پھر اپنی بچیوں کو ان اداروں میں نہیں بھیجتے، جس سے بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ معاشی حالات۔ والدین کی کم آمدنی بھی تعلیم نسواں کے فروغ میں ایک رکاوٹ ہے۔ غریب والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے رقم مہیا نہیں کر سکتے، خاص طور پر وہ بچیوں کی تعلیم کو غیر ضروری اور رقم کا ضیاع سمجھتے ہیں، اس طرح غربت کے باعث بچیوں کی کثیر تعداد رسمی تعلیم سے محروم رہ جاتی ہے۔ اچھا جی، ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے معاشی حالات۔ لوگوں کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، وہ تعلیم کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ جتنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی وہ پرائیورٹی دیتے ہیں بیٹوں کو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک خاص ٹرینڈ ہے کہ بیٹے نے بڑے ہو کے کمانا ہے اور مرد نے ہی گھر کی ساری جو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے وہ پوری کرنی ہے، تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں پر تعلیم خرچ کریں گے، اگر ہم پیسہ لگائیں گے ان کی تعلیم پر تو وہ پیسے کا ضیاع ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بیٹوں کی تعلیم پر ہی اپنا جو جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں وہ ہم بیٹوں کی تعلیم پر لگائیں، اور بچیوں کی تعلیم کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ رسمی تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ افراط آبادی یعنی اوور پاپولیشن، آبادی کا زیادہ ہونا۔ آبادی میں اضافے سے تعلیمی وسائل پر دباؤ بڑھتا ہے۔ جب تعلیمی اداروں اور آبادی میں مطابقت نہیں رہتی تو بہت سی لڑکیاں رسمی تعلیمی اداروں میں داخلے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کو آبادی میں اضافے کی شرح کی مناسبت سے تعلیمی ادارے قائم کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح آبادی میں اضافہ بھی تعلیمی نسواں کے فروغ میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ پڑھا تھا کہ چونکہ ہماری
آبادی زیادہ ہے، ہمارے وسائل کم ہیں، تو اس کی وجہ سے وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہم پراپر بچیوں کے لیے سکولز وغیرہ پرووائڈ نہیں کر پاتے اور پراپر فیسلٹیز ان کو تعلیم کی نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں تعلیمی اداروں میں داخلے سے محروم رہ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمارے ملک میں اوور پاپولیشن ہے، یہ بھی تعلیم نسواں کے فروغ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تعلیمی اداروں کی کمی. لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کی کمی بھی تعلیمی نسواں کے فروغ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. ملک کے کئی حصوں میں لڑکیوں کے تعلیمی ادارے ضرورت سے کم ہیں، اس کے برعکس لڑکوں کے تعلیمی ادارے ضرورت سے زائد ہیں. تعلیمی ادارے کھولتے وقت تعلیم نسواں کی ضروریات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا. لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کی کمی کے باعث ہر سال لڑکیوں کی کثیر تعداد داخلوں سے محروم رہ جاتی ہے. اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کا گھروں سے دور ہونا بھی تعلیم نسواں کے فروغ میں رکاوٹ کی ایک اہم وجہ ہے. تعلیمی ادارے گھروں سے دور ہونے کے باعث والدین اپنی لڑکیوں کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے تعلیمی ادارے زیادہ ہیں، لڑکیوں کے کم ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں اسکولوں میں داخل نہیں ہو پاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے لڑکیوں کے ہیں وہ زیادہ تر جو دور دراز میں رہنے والے لوگ ہیں گاؤں کے، ان کے علاقوں سے، ان کے گھروں سے وہ تعلیمی ادارے بہت دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین جو ہیں اپنی لڑکیوں کو ان اسکولوں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے. اس کے بعد جی معاشرتی ماحول. ملک کے بعض حصوں میں لڑکیاں گھر سے باہر اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتی. ماحول میں پایا جانے والا یہ معاشرتی خوف انہیں گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیتا ہے. اس طرح لڑکیوں میں پایا جانے والا یہ خوف انہیں تعلیمی اداروں بالخصوص اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جانے سے بھی روکتا ہے. اس طرح تعلیم نسواں کے فروغ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. محدود ذرائع آمد و رفت. ذرائع آمد و رفت کی عدم موجودگی لڑکیوں کے لیے تعلیمی اداروں میں آمد و رفت کے مسائل پیدا کرتی ہے. یہ مسئلہ تعلیم نسواں کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. جب تعلیمی ادارہ گھر سے کافی فاصلے پر ہو اور کوئی موزوں ذریعہ آمد و رفت بھی نہ ہو تو والدین اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلانے پر آمادہ نہیں ہوں گے. وہ تعلیمی اداروں کی گھر سے دوری کو ان کی تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں. اس طرح تمام تر صلاحیتوں کے باوجود لڑکیاں تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں. اچھا جی، ٹرانسپورٹیشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ذرائع آمد و رفت یعنی آنے جانے کے جو ذرائع ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بھی بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیمی اداروں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. جو بچیاں جو ہیں گاؤں میں رہتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے تعلیمی ادارے ان کے گھروں سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں اور پراپر ٹرانسپورٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان بچیوں کو تعلیمی اداروں تک پہنچنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پیرنٹس جو ہیں وہ اس مسئلے کو بھی دیکھتے ہوئے پریفر کرتے ہیں کہ بچیوں کو گھر ہی بٹھایا جائے بجائے اس کے کہ ان کے لیے تردد کیا جائے یا ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ایزی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کو گھر بٹھا لیا جاتا ہے. تو بہت سی باصلاحیت بچیاں اس وجہ سے بھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتی ہیں. اقامتی مشکلات یا ریزیڈینشیل ڈیفیکلٹیز. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بہت دور دراز جو تعلیمی ادارے ہیں اگر والدین آمادہ بھی ہو جائے وہاں پر اپنی بچیوں کو بھیجنے کے لیے تو بھی زیادہ تر تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پر ریزیڈینشیل سہولتیں نہیں ہوتی، یعنی کہ رہائش کا پراپر بندوبست نہیں ہوتا. اب ایک بچی گاؤں میں رہتی ہے اور اس نے شہر پڑھنے جانا ہے تو جس شہر میں جس تعلیمی ادارے میں پڑھنے جائے گی تو اس تعلیمی ادارے میں ایک پراپر رہائشی انتظام ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ بچی وہاں رہے. لیکن یہ ریزیڈینشیل جو فیسلٹیز ہیں اس کی کمی کی وجہ سے بھی پیرنٹس اپنے بچیوں کو پھر کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخل نہیں کرتے. خواتین کے لیے قائم کیے جانے والے ثانوی اعلیٰ ثانوی اداروں اور کالجوں میں رہائش کی سہولت ناکافی ہے. دیہات اور دوسرے شہروں سے آ کر پڑھنے والی طالبات کے لیے ہاسٹل کی سہولت ضروری ہے. رہائشی سہولیات ناکافی ہونے کے باعث لڑکیوں کو مجبوراً گھر بیٹھنا پڑتا ہے. اس طرح وہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتی. اس کے علاوہ والدین اپنی لڑکیوں کو پرائیویٹ ہاسٹلز میں داخل کرنے سے گریز کرتے ہیں. وہ صرف تعلیمی ادارے کے ہاسٹل ہی کو اپنی لڑکیوں کے لیے موضوع خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مختلف بڑے شہروں میں پرائیویٹ ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی والدین جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے کا ہاسٹل ہے اسی میں بچیوں کو ٹھہرایا جائے، کیونکہ پرائیویٹ ہاسٹلز کے اوپر ٹرسٹ لیول وہ نہیں ہوتا اس طرح کا جو ایک تعلیمی ادارے کے ہاسٹل پہ ہوتا ہے. تو والدین جو ہیں چونکہ تعلیمی اداروں میں ہاسٹلز کی کمی ہوتی ہے اس لیے بھی بہت سارے والدین اپنی بچیوں کو پھر گھر ہی بٹھا لیتے ہیں اور وہ بچیاں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ وجوہات تھیں پاکستان میں تعلیم نسواں کی کمی کی. لڑکیوں کی تعلیم کم کیوں ہے؟
اگر اس کے علاوہ آپ بھی کوئی اس میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایڈ کریں، جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی یہ ایکس وائی زی ریزن ہو سکتی ہے. جیسے ایک ریزن مجھے جو لگتی ہے میں آپ کو شیئر کرتی ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، بٹ اٹ از مائی آبزرویشن کہ ہمارے ہاں جب لڑکیاں جو تھوڑے بیکورڈ یا نیرو مائنڈیڈ تھنکنگ فیملیز ہوتی ہیں، وہاں پر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدا ہوتے ہی اس کی شادی کے خیال جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچیوں کے مائنڈ میں انسٹل کر دی جاتی ہے یہ بات کہ تمہاری شادی ہونی ہے اور یہ وہ جیسے ہوتا ہے. اور لڑکیوں کو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شوق ہوتا ہے بننے سنورنے کا اور یہ وہ. تو اس طرح سے بہت ساری بچیوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کے دلوں میں بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بس بڑے ہونا ہے اور شادی کر لینی ہے. تو یہ جو ایک چیز ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بچیاں پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتی ہیں. دس از واٹ آئی ہیو نوٹسڈ کہ میں نے ایسی کئی فیملیز میں دیکھا ہے جہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی انگیجمنٹ کر دیتے ہیں، منگنی کر دیتے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں ڈالا جاتا ہے کہ ہاں جی تمہاری شادی ہونی ہے، تم نے تیار ہونا ہے، کپڑے پہننے ہیں، یہ کرنا ہے. تو وہ بچیاں جو ہیں وہ نیچرلی کہیں نہ کہیں اپنی پڑھائی سے دور ہوتی جاتی ہیں. ان کے مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب ہم نے شادی کر لینی ہے اور شادی کے بعد پتہ نہیں ہم نے کوئی پرنسس والی زندگی گزارنی ہے. تو یہ بات میں تمام بچیوں سے کہوں گی کہ دیکھیں شادی کرنا نہ کرنا وہ ایک زندگی کا ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میٹر کی بیس پر آپ کی تعلیم کو متاثر قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک شادی کو بھی اچھے طریقے سے تبھی انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ خود اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے. اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو ٹو بی آنیسٹ یہ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں کہ ایک پڑھی لکھی عورت کی قدر جو ہے اس کا ہسبینڈ بھی بہت زیادہ کرتا ہے بنسبت اس عورت کے جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی لائف میں شادی کو سمجھتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں کہ شادی کرنا اٹس سم تھنگ بڑی کوئی خوبصورت خواب ہے، تو اس خواب کو بھی اگر آپ نے اچھے طریقے سے جینا ہے تو میرے خیال سے آپ کا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ تعلیم حاصل کر کے آپ کے اندر جو کانفیڈنس آئے گا، جو آپ کے اندر سیلف اویئرنیس آئے گی، اس سیلف اویئرنیس اور اس سیلف کانفیڈنس کی بنا پر آپ اپنا جو یہ رشتہ ہے شادی والا، اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے. تو ایسی بچیوں کے لیے جو یہ سمجھتی ہیں جی ہماری منگنی ہو گئی اور اب ہم نے شادی کر لینی ہے، میں آپ کو یہ بیٹ لگا لیں آپ مجھ سے، آپ آج سے 5 یا 6 7 سال بعد پریشان ہوں گی کہ کاش ہم اس ٹائم پڑھ لیتے. کیونکہ میں نے ایسی بہت ساری بچیاں دیکھی ہیں جو شادیاں کرنے کی شوقین ہوتی ہیں، شادیاں کر لیتی ہیں، اور جب 1 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر ان کی سارے شوق ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سوچ رہی ہوتی ہیں کاش ہم پڑھ لیتے، ہم بھی کوئی جاب کرتے. کیونکہ وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ کی ایک اپنی پہچان ہونی چاہیے، اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اویئرنیس جو ہے یہ آپ کو تعلیم دیتی ہے. تو بینگ اے ٹیچر آئی ایم ٹیلنگ یو دس از ون ویری امپورٹنٹ فیکٹر. میں نے کافی بچیاں دیکھی ہیں شادی کرنے کے شوق ہوتے ہیں، یا وہ انگیجڈ ہوتی ہیں، ٹی وی ڈرامے شامے فلمیں دیکھ کے بڑی امپریس ہوتی ہیں. تو ان سب بچیوں کو میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے یہ ایک زندگی کا فیز ہے، بٹ اس کی وجہ سے کبھی بھی اپنی تعلیم کو اگنور مت کریں، کیونکہ آج نہیں تو کل آپ کو احساس ضرور ہوگا کہ وقت پہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، وقت پہ آپ کو اپنا کریئر بنانا چاہیے تھا، اور اپنے آپ کو آپ مضبوط کرنا چاہیے تھا. آپ کی شخصیت کی جو مضبوطی ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو ایڈ ان اٹ تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے کچھ تجاویز دی گئی ہیں کہ ہم تعلیم نسواں کا فروغ کیسے ممکن بنا سکتے ہیں، کیسے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہے کہ خواتین کا نصاب جو ہے وہ عام نصاب سے تھوڑا مختلف ہو، یعنی خواتین کی جو نفسیاتی یا معاشرتی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے خواتین کا نصاب. عورتوں کی تعلیم کے خلاف جو خود ساختہ علاقائی اور قبائلی منفی جو سوچ ہے اس کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس علاقوں میں خواتین کی پابندی کو قبائلی روایات کی پیش نظر ان کی تعلیم روکی جاتی ہے، وہاں پر باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے ریاست کرے قانون سازی اور میک شیور کرے کہ بچیاں جو ہیں تعلیم حاصل کریں. خواتین کے لیے ضلع کی سطح پر اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کیے جائیں تاکہ ایسی بچیاں بھی اعلیٰ تعلیم کے مواقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں جنہیں ان کے والدین مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے.
غریب والدین کی بچیوں کے لیے ماہانہ وظائف کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے تعلیمی خراجات مثلاً کتابیں، اسٹیشنری، یونیفارم کا انتظام کر سکیں. جو غریب والدین ہیں ان کی بچیوں کو اسپیشلی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکالرشپس دے تاکہ وہ اپنی تعلیمی ضروریات پوری کر سکیں. آبادی میں تیز رفتار اضافے کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ آبادی اور تعلیمی وسائل کے درمیان توازن قائم ہو سکے. ایسا معاشرتی ماحول پیدا کیا جائے جس میں لڑکیاں تعلیمی اداروں میں آتے جاتے ہوئے خوف محسوس نہ کریں اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس کی وجہ سے بچیاں جو ہیں تعلیمی اداروں میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں. بچیاں سیکیور فیل کریں گی تو وہ دوسرے بچیوں کو بھی انکریج کریں گی کہ وہ بھی تعلیمی اداروں میں آئیں اور اپنی تعلیم جاری رکھیں. ملک کے تمام حصوں میں ضرورت کے مطابق ہر سطح کے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں. یہ ادارے اتنی تعداد میں ہوں کہ ہر علاقے کی لڑکیاں آسانی سے تعلیمی ادارے تک رسائی کر سکیں. خواتین کے لیے قائم کیے جانے والے ثانوی، اعلیٰ ثانوی اداروں اور کالجوں کے ساتھ ضرورت کے مطابق ہاسٹل تعمیر کیے جائیں تاکہ دور دراز علاقوں کی طالبات وہاں قیام کر کے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں. تعلیمی اداروں میں آمد و رفت کے لیے مناسب ذرائع آمد و رفت کا انتظام کیا جائے. یہ انتظام خواہ سرکاری سطح پر ہو یا پرائیویٹ سطح پر. حکومتی اور پرائیویٹ تنظیموں کے ذریعے عوام میں تعلیم نسواں کے لیے شعور پیدا کیا جائے. والدین کو بتایا جائے کہ تعلیم ایک سرمایہ کاری ہے، خواہ وہ لڑکے کی تعلیم کی صورت میں ہو یا لڑکی کی. ٹھیک ہے، والدین کا یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تعلیم ایک سرمایہ کاری ہے، کہ انویسٹمنٹ ہے، چاہے آپ وہ لڑکے پہ کریں چاہے وہ آپ لڑکی پہ کریں. دونوں نے، اگر آپ لڑکے کو یہ سوچ کے آپ تعلیم دلواتے ہیں کہ اس نے کل کو نوکری کرنی ہے اور آپ کو ریٹرن کرنا ہے، تو یہی سوچ آپ کی لڑکی کے بارے میں بھی ہونی چاہیے کہ آپ لڑکی کی تعلیم پر بھی انویسٹ کریں اور آپ کی بچی بھی انشاءاللہ تعلیم یافتہ ہو کر آپ کو اتنا ہی سپورٹ کرے گی جتنا آپ کا بیٹا آپ کو سپورٹ کرتا ہے. بلکہ میری آبزرویشن کے مطابق تو بیٹیاں زیادہ ہی سپورٹ کرتی ہیں. تو بچیوں کی تعلیم کو بھی انویسٹمنٹ سمجھا جائے اور ان کی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دی جائے. یہ پوائنٹ والدین کو سمجھانا بہت ضروری ہے. خواتین کے لیے تعلیم بالغاں کے پروگراموں کو وسعت دی جائے اور ان میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں. تعلیم کو ابتدائی سطح پر مفت اور لازمی قرار دے کر طالبات کے لیے ماہانہ وظائف کا انتظام کیا جائے اور تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے تحصیل اور ضلع کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اور انہیں ضروری رقوم فراہم کی جائے. ٹھیک ہے، یعنی تعلیم نسواں کو فروغ دینے کے لیے ضلع کی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر مختلف ایسی کمیٹیاں قائم کی جائیں جو کمیٹیاں تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے اپنی مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سر انجام دیں اور اس کے لیے ان کو باقاعدہ فنڈنگ بھی کی جائے، ان کو پیسے بھی دیے جائیں تاکہ وہ ٹیمز کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور ان کو تعلیم نسواں کی اہمیت سے آگاہ کریں. ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ تجاویز تھیں کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں تعلیم نسواں کو فروغ دے سکتے ہیں، خواتین کی تعلیم کو. اس کے علاوہ میرے خیال سے اس کا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے. ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ وہ خواتین کی ایجوکیشن سے متعلق جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرے، اور یہ اویئرنیس بڑے اچھے طریقے سے کریٹ ڈراموں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. میں نے کافی لوگ دیکھا کہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ٹی وی پہ ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتا ہے اور ان ڈراموں سے بڑی سوشل لرننگ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایسے ٹاپکس کم ہی پک کرتا ہے جس سے فائدہ ہو. میں جو آج کل ڈراماز دیکھتی ہوں ان کا تو کوئی خاص ٹاپکس نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم واقعی اس چیز کو سمجھیں، میڈیا کی اگر ہم اہمیت کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اس کا میس لیول پر کتنا بڑا امپیکٹ ہے، تو میڈیا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. آپ ایسی موویز بنائیں، آپ ایسے ڈرامے بنائیں جس میں خواتین کی تعلیم کے بارے میں پازیٹیو جو باتیں ہیں وہ بتائی جائیں یا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا جائے. اس طرح کے ڈرامے دکھائیں تاکہ لوگوں میں موٹیویشن ہو، کیونکہ لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں میڈیا سے، اپنا امپیکٹ لیتے ہیں. تو اگر آپ کسی لڑکی کی سٹوری دکھائیں جو کسی فرسودہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں اس کی تعلیم کو پسند نہیں کیا جاتا، اور پھر وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کے گولز کو کتنا سکسیزفلی اچیو کرتی ہے، یہ چیزیں اگر دکھائی جائیں گی تو آہستہ آہستہ لوگوں کی مائنڈ میکنگ ہو جائے گی، ان کی ذہن سازی ہوگی، اور آہستہ آہستہ لوگ اس چیز کو قبول کر لیں گے کہ تعلیم، بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ انتہائی
ضروری ہے. تو میرے خیال سے تعلیم نسواں کے فروغ میں میڈیا کو اپنا رول پلے ضرور کرنا چاہیے. اچھا جی، آج اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے. اٹ از این ایزی ٹاپک بٹ تھاٹ پرووکنگ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ون. تو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح اپنے ایگزام کے لیے تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کوئی بات اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، کوئی بھی پوائنٹ، کوئی بھی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. اور اگر آپ نے اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے، جیسے میں نے کچھ باتیں ایڈ کی ہیں، ان باتوں کو بھی اگر آپ اپنی بک میں بھی ایڈ کر لیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، ایز اے پوائنٹ بنا کے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے. اور اگر آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے واٹس ایپ پر ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے کولیبریٹ کر کے ہم اس ٹاپک کو مزید بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے. انشاءاللہ اب آپ سے میری کل ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اس ٹاپک کو اچھی طرح پڑھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اور نیکسٹ ٹاپک جو ہے ترک مدرسہ، اس کو بھی تھوڑا سا ریڈ کر لیجئے گا. چلیں جی، آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.